ढंग की सुई हमसे नहीं बनती। आज भी जाएं आप फैजाबाद में चाइना मार्केट में, तो जो सुइयां भी मेड इन चाइना लिखा होता है। बचपन से हम जो वो स्केल इस्तेमाल करते हैं लकीरें लगाने के लिए कापी पर, उस पे ऊपर भी मेड इन चाइना। साइकिल बनाएं तो उसका चेन किसी और तरफ जा रहा होता है, पहिया दूसरी तरफ। एटमी ताकत, मोजा, इससे कम तो जैसे पाकिस्तान का वजूद में आना मोजा, एटमी पावर बन जाना मोजा उसकी और जिस तरह ये मुल्क ये 63 साल चल गया, जबकि हिंदुस्तान के साथ दुश्मन साथ बैठा हुआ, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर, इसको तबाह करने के लिए। उस चलने के एतबार से भी समझ लीजिए, मेरा ख्याल है आज अगर कोई बड़े से बड़ा दैरिया जो हो समझदार आदमी, वैसे ही जिद में दैरिया न हो, बस उसे समझ ना आती हो, तो उसको कही कि आओ भाई पाकिस्तान, 2-3 साल जरा स्टडी करो कि मुल्क कैसे चल रहा है, तो वो भी मान जाएगा कोई खुदा है जो इसे चलाए। ये तो आयतुल्लाह है, कोई लोगों के नाम होते हैं आयतुल्लाह, ये तो पाकिस्तान खुद एक आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है कि ये चल रहा है। 65 में हम सोए हुए थे, हमारी हिफाजत का सामान खालिस अल्लाह की तरफ से हुआ कि काफिरों ने ये सोचा कि पता नहीं घेरे में ना आ रहे हो, कोई हमने प्लानिंग की थी, ये तो अल्लाह की प्लानिंग है। और इन हालात में भी एक अमेरिकी जिम्मेदार शख्स, वो उनका कोई फॉरेन अफेयर का कोई जिम्मेदार आदमी था, उसने कहा इस पाकिस्तान का मामला अजीब है, जब भी हम इस मकाम पर पहुंचते हैं कि अब इसका मुक्कू ठप्पें, तो दुनिया के हालात में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि हमें फिर इसकी जरूरत है। तो ये दुनिया के हालात में कौन तब्दील लाते हैं, इसकी जरूरत फिर कौन पैदा कर देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि मूसा, जब वो ताबूत में डाल के तेरी माँ ने तुझे फेंका था, तो जब फिरौन के वहां पहुंचा था, फालकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, तेरी सूरत मैंने मनमूनी बना दी थी। तो वो जब हम उनकी नजर में हमारी सूरत बिगड़ने लगती है, तो कोई हालात में ऐसी तब्दीली आ जाती है कि फिर जनाब डार्लिंग कहना पड़ता है। ये बहुत बड़ी अलामत है। और जाहिर है अल्लाह ताला ने इस मुल्क को आज तक अगर बचा के रखा हुआ है, तो इसलिए नहीं बचा के रखा हुआ कि यहाँ के कुछ स्याहकार लोग स्विट्जरलैंड के बैंकों को भरे हैं। अल्लाह के मंसूबे देर पा होते हैं। उसमें वो सूरह काफी के हवाले से याद दिला दूं, एक नेक आदमी था जो मर गया, उसके बेटों का खजाना एक दीवार के नीचे था। वो दीवार गिरा चाहती थी और अहले मोहल्ला इस काबिल नहीं थे कि उस दीवार में, तो नकम्मे होंगे हमारी तरह वो भी, वो उसे सीधा नहीं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने वो दीवार खिजर के हाथों सीधी करवाई। क्यों करवाया? वो खजाना महफूज है। ये पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं है, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान अदल इज्तिमाई लेकर आए थे, उसका वारिस है। नजरिया पाकिस्तान का मतलब क्या है? दो कौमी नजरिए का मतलब क्या है? इकबाल ने कहा था अगर हमें ये मुल्क हासिल, उन्होंने तो ये कहा था ये डेस्टिनी हासिल होगा, और जब होगा तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि अरब इंपीरियलिज्म के दौर में इस्लाम के चेहरा अनवर पर जो पर्दे पड़ गए थे वो हटाकर असल इस्लाम दुनिया को दिखा सकें। ये है मोहम्मद अरबी का इस्लाम। इसकी तशरीह की थी कायदे आज़म ने कि हम पाकिस्तान इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि दुनिया को इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मसावत की झलक दिखा सके। गांधी ने कहा था ये पैन इस्लामिज्म की बात करता है, यानी उस वक्त ओसामा बिन लादेन की जगह पे कायदे आज़म खड़े थे। तो ये है पाकिस्तान के नजरियाती एहसास। अब जो लोग इस पर हमलावर होते हैं तो बात समझ में आती है कि असल में जो शैतान के एजेंट होंगे उनको ये एहसास तो खलेगी। चुनाचे गांधी ने सबसे पहले ये तजवीज दी थी कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर तुमने मुल्क हासिल कर लिया, अब दो कौमी नजरिए को छोड़ दो। अब तुम्हारे पेट में क्यों मुड़ उठता है मुल्क? पहले तो मुल्क बने, हिंदू माता, वो हिंदू की धरती तकसीम हो रही थी, भारत माता। अब मामला क्या है कि तुम दो कौमी नजरिया हमसे छुड़वाना चाहते हो? वो मामला ये था। तो ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये दोनों ने एक होना है, ये इनका मुकद्दर है, ये एक होके रहेंगे। ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का वाला कॉन्सेप्ट आया था, ये बहरहाल आखिर कार यही वजूद में आना। और बैक वक्त इस खित्ते ने दो अतराफ में जंग लड़नी, एक हिंदुस्तान की तरफ और दूसरी अरब की तरफ।
اور عین ممکن ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت مہدی کی طرف جو لشکر جائے گا مقام بیدا پر اس کو زمین بوس کر دیا جائے گا. عین ممکن ہے کہ عالم اسباب میں یہ بھی ممکن ہے کہ معجزاتی طور پر وہ زمین میں دھس جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس وقت آپ کی وہ میزائل ٹیکنالوجی کام ہے. امکانات تو دونوں ہیں. اب اس سے آگے چلیے. حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ اصل میں کچھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا جس کے دوران ان کا ظہور ہوگا سعودی عرب میں. اور یہ جنگیں کس کے درمیان ہوں گی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ جو خیر اور شر کے درمیان کشمکش ہو رہی ہے آخری وقت میں جا کے بہت بڑا مارکا ہونا ہے. حدیث میں اسے الملخمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے اور عیسائی اسے آرمگڈان کے نام سے جانتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا لغت میں جا کے دیکھیے گا کہ اس میں وہ کہتے یہی ہیں کہ آرمگڈان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان لڑی جائے. میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ شر کی قوتیں کون سی ہیں اور خیر کی قوتیں کون سی ہیں. چنانچہ اس جنگ کے آغاز کیسے ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم, اب مسلمانوں سے مراد عرب بھی ہو سکتے ہیں اور باقی پورے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, تم اور رومی صلح کرو گے اپنی پشت پر ایک طاقت سے لڑنے کے لیے. وہ کون سی طاقت ہوگی؟ یا کچھ لوگوں نے خیال ظاہر کیا تھا وہ عراق ہے, اب اور بھی کوئی طاقت ہو سکتی ہے, چائنا ہو سکتا ہے, یا یہ کہ کوئی روس دوبارہ سرگرم عمل ہو سکتا ہے, اس کے بھی عظمت رفتہ کا خیال اسے دوبارہ آ سکتا ہے. اس لیے کہ تیل ایسی چیز ہے کہ جو مجبور کر رہی ہے سب کو. آج نذیر ناجی نے لکھا ہے کہ عرب میں گڑبڑ ہوگی تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا, اس لیے کہ تیل پیے گا تو وہ اس کی ساری صنعت چلے گی نا, اس کے بغیر تو نہیں چل سکتی. باقی دنیا کے معاملات میں تو وہ کوئی مداخلت نہیں کرتا, لیکن وہاں پہ گڑبڑ ہوگی تو وہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ اس کی شہرگ ہے گویا. تو یہ تیل کی دولت ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے چلے گا. اس طاقت سے نبرد آزما ہونے کے لیے تم صلح کرو گے رومیوں کے ساتھ, رومن. اب رومی سے امریکہ بھی سمجھ لیجئے, نیٹو تو ہے ہی ساری رومن فورس, جو حضور کے دور کا روم تھا نیٹو تو ہے ہی اسی پر مشتمل. تم اور وہ صلح کر کے اس دشمن کے خلاف لڑو گے, اللہ تمہیں فتح دے گا. اس فتح کے بعد ابھی تک مہدی نہیں ہے سین پہ, اس فتح کے بعد رومی جو ہیں وہ بدعہدی کریں گے اور تمہاری اور صلیب اٹھا کر کوئی رومی کہے گا کہ یہ صلیب کی فتح ہے, کروسیڈ. اس پر کوئی مسلمان اٹھے گا اور وہ اٹھ کر اس کو قتل کر دے گا. اتنا کام تو ہم کر ہی لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے کچھ بھی ہوں وہ اسے قتل کر دے گا. اس پر پھر رومی صلح توڑ دیں گے, اور جب صلح توڑ دیں گے تو جنگ ہوگی, اور یہ بڑی ہولناک جنگ ہوگی, بڑی تباہ کن جنگ ہوگی. وہی بات جو آرمگڈان کے حوالے سے, اس میں جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 مارے جائیں گے, اس طرح کی تفصیلات ہیں, بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیلات, ان کی طرف میں نہیں جا رہا. یہ جنگ جاری ہوگی اور دمشق معاشرے میں ہوگا. دمشق کا معاملہ یہ ہوگا کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہاسٹیجز ہوں گے, کچھ مغربی لوگ جو اہل دمشق نے یرغمالی بنا لی, اور عیسائی ان کو چھوڑانے کے لیے وہاں پہ جمع ہوں گے. بلکہ اس حدیث کی ایک بات میں بھول گیا آپ کو بتا دوں کہ صلح توڑ کر 80 جھنڈوں تلے تمہارے خلاف حملہ آور ہوں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. تو یہ نیٹو 67 ممالک تک جا چکی ہے, بس 13 باقی ہیں, 80 پورے ہونے. اب یہ موقع ہوگا جب دمشق معاشرے میں ہوگا تو حضرت مہدی پہلی لڑائی تو خیر ان کی وہی ہوگی جو عربوں کے ساتھ ہی کر, اپنے ہی سب سے پہلے تو انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اٹھیں گے. اس کے بعد حضرت مہدی اپنی فوج لے کر تو عیسائی فوج اور دمشق کی جو فوجیں ہوں گی ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے. اس پر عیسائی ان سے یہ کہیں گے, یہ جو 80 جھنڈوں والی فوج ہے یہ ان سے کہے گی کہ جناب ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, انہوں نے ہمارے بندے یرغمالی بنائے ہوئے ہیں تو ہم تو ان سے اس لیے لڑنے آئے ہیں. لیکن حضرت مہدی ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے, اور اب لڑائی حضرت مہدی اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 6-7 سال جاری رہے گی, لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلنا ہے, پورا جزیرۃ العرب حضرت مہدی خالی کروا لیں گے. ایران, ہندوستان, یہ سب
مفتوح ہو جائیں گے اور عیسائی فوجیں قسطنطنیہ تک مسلمان یہ علاقہ سارا فتح کر لیں گے. چنانچہ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو ایک افواہ پھیلے گی کہ دجال ظاہر ہے. یعنی حضرت مہدی کے ظہور کے 7 سال بعد یہ افواہ پھیلے گی کہ دجال ظاہر ہوگا. اب دجال اور پھر مسلمان واپس پلٹیں گے تو وہ سچ مچ نکل آیا ہوگا اور پھر یہ مقابلہ دجال کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. وہ 40 دنوں میں پوری زمین پر گھوم جائے گا. 2 شہر بچیں گے, ایک مدینہ اور مکہ. گویا باقی سارے علاقے پر دجال کا کنٹرول ہوگا. مسلمان اس وقت مدینے میں محصور ہوں گے. دجال کی فوجوں نے مسلمانوں کا حضرت مہدی سمیت محاصرہ کیا ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مسیح علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجیں گے. یہ خیر کی طاقت ہے بہت بڑی. اب میں چاہتا ہوں یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت مسیح کیوں. حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف, رسولاً الی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے نہ صرف ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا بلکہ اپنی اسبابی سطح پر اپنی سمجھ کے مطابق ان کو پھانسی دے بھی دی. میں آپ کو بتا چکا کہ جب رسول کو قتل کرنے کا کوئی قوم ارادہ کرے اللہ اس قوم کو نہیں چھوڑتا. ان کو چھوڑ دیا. کس کو؟ یہودیوں کو. چھوڑا کیوں؟ یہ ایک علیحدہ حکمت ہے. آخر اللہ کو معلوم تھا کہ ہم باغی ہو جائیں گے تو ہمیں بھی جوتی لگوانی تھی نا کسی سے. عزت دار آدمی کے ہاتھوں جوتی لگے تو اتنی بےزتی محسوس نہیں ہوتی. کوئی ذلیل جوتی مارے تو گھٹیا کمینہ زیادہ بےزتی ہوتی ہے. 8ویں 9ویں کا بچہ غلطی کرے تو پہلے وقتوں میں یہ بھی ہوتا تھا 5ویں والے کو بلا کے اسے کہتے اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر. آج ہماری حالت دیکھیے. یہودی جس کو اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ, مغضوب علیہم, ذلیل مسکین. آج یہودی کو دیکھیے مقابلے میں مسلمان کو دیکھیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کریں گے, ان کی سنت کو چھوڑیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جوتی لگوائے گا تو یہودی سے لگوائے گا. اس لیے اللہ نے یہودی تو باقی رہنے دیے, لیکن ان یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی اس شرارت کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی, اسی رسول کے ہاتھوں ان کو قتل کرنا. لہذا حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو دجال بھاگنا شروع کر دیں گے. وہ ان کی نگاہوں کے اندر ہی سے ایسے کوئی ریزز نکل رہی ہوں گی کہ کوئی یہودی اس کی تاب نہ لا سکے گا. اور دجال نمک کی طرح پگھلنا شروع بھاگے گا. حدیث میں آتا ہے مقام لد پہ جا کر حضرت مسیح اس کو پکڑیں گے اور قتل کریں گے. ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس وقت اسرائیل کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے اس کا نام لڈا ہے. عربی میں لد اور لڈا, وہ ڈی اور دال اور ڈال کوئی اتنا بڑا اس میں آپس میں فرق ہے نہیں. تو یہ جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو دیکھیے. اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کے ذریعے سے جو عیسائی بچے ہوں گے ان سب کو اسلام کی توفیق دے دے گا. وہ سارے اسلام قبول کر لیں گے اور کل زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. اب میں چاہتا ہوں یہ بات سمجھ لیجئے کیوں کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے رسولاً الی بنی اسرائیل نہیں بھیجا تھا, کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کے بھیجا تھا. ساری نوع انسانی کے رسول تھے. لہذا محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمینی کل جہاں کے لیے ظاہر ہوگا. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس اعتبار سے یہ جو میں نے سورہ انبیاء کی آیات پڑھی تھی, اقترب للناس حسابهم, اب یہ چیزیں دور تو نہیں رہ گئی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں, لوگ تو نعرے لگا رہے ہیں انقلاب آ رہا ہے, انقلاب آ رہا ہے. انقلاب تو کوئی نہیں آ رہا. انقلاب آنے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلی گفتگو ہماری اسی پر ہوتی ہے. انقلاب کیا ہوتا ہے, انقلاب کیسے آتا ہے, ان میں سے کوئی انقلاب نہیں ہے. اور جس طرح CNN اور BBC اس کو کوریج دے رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ پیچھے کہانی کوئی اور ہے. عین ممکن ہے, اس لیے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہوئی ہے کہ مکہ تو آپ اسے ماریں گے نا جس کا منہ سامنے ہو. ہم تو لیٹے ہوئے ہیں. شاہ عبداللہ ہو, کوئی ہم ہوں, جو بھی ہیں, ایٹمی پاوریں ہوں, جو حکم ادھر سے آتا ہے مان لیتے ہیں. تو لڑائی کیسے ہو ہی نہیں سکتی.
لہذا شاید اب کوئی جاندار قسم کے حکمران لانے کا پروگرام بن رہا ہے کہ کم از کم کھڑے تو ہوں نا جن کو مکہ مار سکیں. ان میں خامی کیا ہوگی؟ میں جو سمجھتا ہوں یہ نیشنلسٹ تو ہوں گے، اسلامسٹ نہیں ہوں گے. جیسے جمال عبد الناصر تھا، اس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تو کس بنیاد پر کی؟ اسلام کی بنیاد پر نہیں. اس نے کہا نحن ابناء فرعون، یہودیو ہم فرعونوں کی اولاد ہیں جنہوں نے تمہارا کچمر کیا تھا. نحن ابناء فرعون. اور صدام حسین نے کہا تھا کہ ہم بخت نصر کے بیٹے ہیں، جس نے 6 لاکھ یہودی قتل کیے تھے، 6 لاکھ کو غلام بنایا تھا اور ہیکل سلیمانی تباہ کیا تھا، ہم اس کی اولاد ہیں. تو گویا نیشنلسٹ ریولوشن تو شاید آ رہے ہیں یا نیشنلسٹ رجیمز آئیں گی جو عرب قومیت کے لیے کھڑی ہوں گی اور اسرائیل کے لیے اور ان کے درمیان کوئی فرکشن ہوگی اور وہ جنگ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس کے کوئی بہانہ کوئی صورت بن جائے گی. اس میں ہمارا کردار اگرچہ کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کسی توڑ پھوڑ سے گزرنا پڑے، امکان ہے، ہماری بھی کرتوتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ نے ہمیں بہت ڈھیل دی ہے، بہت ڈھیل دی ہے. سچی بات تو یہ ہے. ہم پر تو وہ شعر بھی صادق آتا ہے کہ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ ہوش میں لانے کے لیے کوئی ایک آدھ چپت ہمیں بھی رسید کروائی دے ہندوستان کے ہاتھوں، یا خود جیسے آج ہم آپس میں خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. آسمائی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے. آج ہماری فوج اور مجاہدین جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ کل تک اصل میں مجاہدین تو پالے ہی فوج نے ہندوستان کو ڈرانے کے لیے تھے کہ تم حملہ کرو گے تو یہ ہمارے خود کش اندر گھس جائیں گے، کیا کرو گے ان کا. ادھر گھسے نہیں گھسے، ہم پہ تو چڑھ گئے. تو خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے کچھ سزا ہمیں بھی ملے گی، شاید اس کے بعد ہمیں ہوش آ جائے. اور کیا پتا یہ جو چینج کا ایک وہ لہر چلی ہے، یہ تھوڑی سی جیسے سرجری کرتے کرتے ذرا سی غلطی ہو تو کیس بگڑ جاتا ہے، اسی طرح بڑا یہ نازک کام ہے، تنے ہوئے رسے پہ چلنا ہے. کیا پتا کوئی انقلاب کھیلتے کھیلتے بیچ سے سچا انقلاب ہی نکل آئے، پتہ تو نہیں ہوتا. جب آپ نے ایک چیز کو چابی دے دی، اب جس کو چابی دی ہے وہ آگے تو اپنی مرضی سے، چابی تو آپ نے ہی دی، لیکن آگے اس نے کیا کرنا ہے اس میں بہت حد تک آپ کے اندازے کی غلطی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی ایک ملک میں سچی تبدیلی بھی آ جائے اور وہ ہم ہی ہوں. تو اس حوالے سے پاکستان کا مستقبل اس اعتبار سے تو یقیناً محفوظ ہے. لیکن یہ کہ ہم بالکل یہی چین کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، وہ تو یہ خیال است و مال است و جنوں، ہمارے سروں پہ وہ تلوار اب بالکل لٹک چکی ہے. یہاں ہمیں اپنا اس مقام کا تعین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اگر پاکستان کی حفاظت کی ہے تو پیش نظر مقصد کیا ہے، تاکہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنے، اللہ کی جو خیر کی طاقتیں ہیں ان کے مددگار بنے. آج ہم اس کی تیاری کریں گے تو کل کسی مہدی کا ساتھ دے سکیں گے نا. یہ نہ ہو کہ کل ہم مہدی کو بھی انتہا پسند، شدت پسند، دہشت گرد کہتے پھر رہے ہوں، یا جو کہہ رہے ہیں ان کے راگ میں ہم بھی اپنا راگ الاپ رہے ہوں. اس لیے اس کے لیے ہمیں ابھی سے، اور پھر یہ کہ مہدی کا انتظار کرتے رہنا، میری موت کا تو نہیں پتہ کب آ جائے. میں اپنے حصے کا وہ کام تو کروں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے مجھ پر عائد ہوتا ہے. اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد تو کروں، محنت تو کروں، تن من دھن تو لگاؤں. اقترب للناس حسابهم، دیکھیے حساب تو اب قریب آ گیا. موت کا تو ویسے کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ کہ اب دنیا کی زندگی بھی کتنی باقی رہ گئی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے، اپنی دنیا کے غموں میں پڑے، اللہ کے دین پر لبیک کہنے کی بجائے اعراضی کیے چلے جا رہے ہیں، اپنے کھاتوں میں مگن ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم مختص، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی نیا ذکر نہیں آتا. یہاں پہ تو مراد ہے قرآن مجید کی کوئی نئی آیت نہیں آتی، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوتا، کوئی نیا حادثہ نہیں ہوتا، کوئی نئی حقیقت ہمارے سامنے نہیں کھلتی. کل تک کہتے تھے کہ جناب یہ سازشی تھیوری ہے کہ کوئی بلیک واٹر یہاں پر ہے، اب وہ ریمنڈ ڈیوس نامی شے کوئی پکڑی گئی ہے، اور ان کے جو کراؤلی نے صاف کہہ دیا کہ میں اس کا اصل نام نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ جو خفیہ مشن پہ ہو اس کا اصل نام بتانا امریکی قانون کے مطابق جرم ہے. تو صاف پتہ چل گیا وہ جاسوس تھا.
تو اگر ایک تھا تو پھر اور بھی ہوں گے. جیسے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ 1000 ہیں یا 2000 ہیں, جب ایک پکڑا گیا تو باقی بھی تو پھر ہیں. تو یہ ساری جو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ خیر اور شر کی جنگ نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی تیل کی جنگ ہے, یا یہ دہشت گردی ختم کرنے کی جنگ ہے. نہیں بھائی, یہ اسلام ختم کرنے کی جنگ ہے, یہ خیر کو مٹانے کی جنگ ہے. اور ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملک معجزانہ طور پر عطا کیا, جس کا مستقبل یہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس خیر اور شر کی جنگ میں ہم شر کے فرنٹ لائن الائی ہیں. بدقسمتی ہے یہ, ملک کی نہیں, ہم عوام کی, ان حکمرانوں کی جنہوں نے یہ فیصلے کیے, جو اسے اپنی جنگ سمجھتے ہیں. یا تو وہ پھر ایول فورسز ہیں اس لیے اپنی جنگ سمجھتے ہیں, یا پھر نادانی ہے. تو بدقسمتی کی انتہا دیکھیے. وہ جو قرآن نے کہا جعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم, ہم نے ان کے آگے بھی دیوار رکھ دی ہے, انہیں اپنا مستقبل نظر نہیں آتا. ان کے پیچھے بھی دیوار لگا دی ہے, اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں, اپنی تاریخ 47 سے شروع کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سوچ محدود ہوئی فاغشیناہم, تو ہم نے ان کی عقل پر پردے ڈال دیے. فہم لا یبصرون, انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ یہودی اور عیسائی ان کو کس طرح جو ہے آپ چٹکیوں پر کھلا رہے ہیں. تو ما یاتیہم من ذکر من ربہم مختص الا استمعوہ, اسے سنتے ہیں. وہم یلعبون, مگر ورلڈ کپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. 17 دن رہ گئے. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل کھیلوں میں مگن ہو گئے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, البتہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں, بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں, کاؤنٹر انسرجنسی کے پروگرام بناتے ہیں. اصل میں وہ خیر کو مٹانے کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں. اب جو ہمارے پرویز مشرف صاحب کو جو بلایا گیا تھا, وہ جو ان کا خاص بش نے دعوت ناشتہ کروایا تھا, کیمپ ڈیوڈ سمجھ لیجئے شرقی فورسز کا جنت, ان کو وہاں بلا کے اعزاز دیا گیا. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, خفیہ معاہدے. کہتے ہیں بہت سے معاہدے وہ ہیں جن کے تحت ڈرون حملے ہوتے ہیں, فلانے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, ریٹن نہیں ہیں, آف دا ریکارڈ ہیں. تو اس سب کے لیے ایک لفظ کافی. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, چھپ کے مشورے کرتے ہیں. الَّذِينَ ظَلَمُوا, کون ظالم لوگ, شرقی فورسز. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب اس طرح کی چھپ کے میٹنگیں ہوتی تھی, وہ بھی اصل میں جسے کہتے ہیں نا بیٹھ کے تو اسٹریٹجی بناتے تھے, کیا پروپیگنڈا کریں, کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں سے حضور کی دعوت کو نکالیں. تو ایک بات وہ یہ کہتے تھے, هل هذا الا بشر مثلکم, دیکھو لوگوں ان کی باتیں کیوں سنتے ہو, تمہاری طرح کے انسان ہیں. ایک صاحب ایک بم دھماکے میں مارے گئے, بہت اعلیٰ افسر تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہیں, طالب مولوی ہیں اور یہ تھانے دار بننا چاہتے ہیں, جبکہ اسٹیٹ نے تھانے دار مجھے بنایا ہے. یعنی میرا تھانے دار بننے کا حق ہے, ان کو تھانے دار بننے کا کوئی حق نہیں ہے. کہنے کو حاکمیت عوام کی ہے, لیکن یہ کہ وہ کوئی مولوی اگر آ جائے گا تو پھر سارے جاگیرداروں کو تکلیف ہوگی, مسٹروں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ مولوی ایم کی حکومت کیوں بن گئی. وہ تو خیر انہوں نے ذلت کر دی, گند کر دیا ہے, لیکن یہ کہ خان صاحب کو تو بڑی تکلیف ہوگی کہ مولوی جو ہمارا کھاتا ہے وہ حکمران بن جائے. یہی وہ کہتے تھے اپنے عوام کو کہ ہماری تو سنو, ہماری سرداری تو مانو, آخر ہمارا دادا پردادا سارے سردار تھے, تم ان کی سرداری میں آ گئے تو بڑی گھٹیا بات ہو جائے گی. هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون, کیا تم جان بوجھ کر ان کے جادوگر باتوں میں آؤ گے. جس طرح یہ من مول لیتے ہیں اور ان کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں, تو یہ حق گوئی کی وجہ سے اثر نہیں کرتی, اصل میں یہ جادو ہے. تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ جادوگر ہیں, پھر بھی تم ان کی بات سن لیتے ہو. اگر آپ آج کے حالات کو بھی دیکھیں تو اس سے کچھ مختلف نہیں. ہمارا میڈیا الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو, یہ تو جیسے فرعون نے اپنے حاشرین بھیجے تھے کہ جاؤ بھائی سب کو جمع کر کے لے آؤ تاکہ موسیٰ کا پیچھا کریں. جیسے ہمارے دیہاتوں میں جاگیرداروں کے پاس میراثی ہوتے تھے, جب میڈیا نہیں تھا تو جب کوئی معلومات عوام تک پہنچانی ہو تو کون پہنچاتا تھا, میراثی. وہ فرعون کے پاس جو تھے ان کو قرآن نے کہا حاشرین,
تو آج کے وہ جو بھی ہیں، آپ انہیں کیا الیکٹرانک میراثی کہیں گے یا جو بھی کہیں، تو اب وہ اصل میں تو سارا ذہن سازی، رائے عامہ ہموار کرنا. ہم جب چھوٹے پڑھتے تھے تب تو ہوتا تھا نا، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جلسہ ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، اور کارنر میٹنگ ہوتی ہے، پمفلٹ ہوتے ہیں، لٹریچر ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. اب تو جلسہ جلوس میں بم دھماکہ ہوتا ہے، ویسے بھی لوگ نہیں سنتے، مولوی صاحب کی تقریر کوئی سنتا ہی نہیں. تو ذہن کون بناتے ہیں؟ میڈیا بناتے ہیں. تو وہ ان کو باقاعدہ ایجنڈا ملتا ہے، اس کے تحت پھر سارے پروگرام مرتب ہوتے ہیں، اور اس سب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے خطرہ. در حقیقت یہی ہمارے لیے رحمت ہے اسلام. اور آج اس طالبان کی تو بات ہی کو چھوڑیے، آج دو قومی نظریے پر انگلی اٹھتی ہے، نظریہ پاکستان پر انگلی اٹھتی ہے. اسلام کی وہ حدود کے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. آخر چلیے کسی کو کوڑے لگے تو یہ بات تو قابل بحث ہے کہ بھائی وہ اس کو صحیح لگے کہ غلط لگے، لیکن یہ کہنے کا حق کسے حاصل ہو گیا کہ کوڑے مارنا ہی ظلم ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہو کہ جو زانی مرد اور زانی عورت ہو اسے 100 کوڑے مارو اگر غیر شادی شدہ ہے. تو اس اعتبار سے اسلام کی حدود کا مذاق اڑانا ہے. ایک آپ کو معلوم ہے بڑے گروپ نے کس طرح حدود آرڈیننس کے خلاف ایک پوری مہم چلائی تھی، جس کے نتیجے میں پھر حقوق نسواں بل برآمد ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت وہ اسی طرح وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا بیٹھ کے منصوبے بنا کر پھر لوگوں کے اندر ایک پروپیگنڈا کر کے ان کو اس ذکر سے کہ جو کبھی کوئی بش کی زبان سے کروسیڈ کا لفظ نکل جائے، یا کبھی کسی جرنیل کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ ہم یہ ساری جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، یا کوئی جان ابی زید یہ کہہ دے کہ پاکستان اور سعودی عرب افغانستان اور عراق نہیں ہے، یہاں ہمیں اور طرح کی جنگ لڑنی پڑے گی، یعنی ماریں گے ان کو بھی لیکن دوسرے طریقے سے. تو ایسی باتوں سے چھپانے کے لیے پھر وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ ایک نیا پروپیگنڈا. یہ جو ہماری ایک باقاعدہ ادارہ ہے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تو وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر پیدا کر دو، مینج ہو جائے گا پہلے والا. یہی ڈیزاسٹر ہم نے تو پاکستان میں یہی دیکھی. بینظیر صاحبہ وہ شہید ہو گئی، ماری گئی، قتل کر دی گئی. تو اس کو مینج کیسے کیا گیا؟ نہ بجلی تو نہ آٹا. آپ کو اپنے اندھیرے کی پڑی ہوگی، آٹے کی پڑی ہوگی، یا بینظیر کو روئیں گے؟ اسی رات سے گئے. یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. تو اس اعتبار سے ایک انجینئر پروگرام چلتے ہیں سارے کے سارے. اور مسلمانوں کو وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی سائری. سائر رسول نہیں ہوتے، سائر رسولوں کے ماننے والے نہیں ہوتے، ساحر اہل حق نہیں ہوتے، سائر یہ باطل لوگ ہوتے. جادوگروں کی حمایت حاصل کی تھی فرعون نے، اور آج کے بھی تمام جادوگروں کی حمایت حاصل کریں گے اہل شر. البتہ وہ جادو ہوگا پروپیگنڈے کا جادو. اس اعتبار سے اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر ہم اس کے لیے پورا سٹینڈ لیں، کھڑے ہوں. جب کھڑے ہوں گے اس کو اپنے حرز جان بنائیں گے، اپنا عمل اس کے مطابق استوار کریں گے، پھر اس پروپیگنڈے کے زیر اثر سے نکلیں گے. وگرنہ یہ کہ سنی سنائی پہ وہ پروپیگنڈا پانی پھیر دیتے ہیں. خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر، پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی سائری. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس خیر اور شر کی جنگ میں ہم اہل خیر میں سے بنیں. اور اگر کم ہمتی ہوں تو کم از کم جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو کہتے ہیں وہ ایک چڑیا تھی کہ جو چونچ میں پانی بھر کے لاتی تھی اور لا کے اس آگ پہ ڈالتی تھی. اب ظاہر ہے اس کے اس چونچ والے پانی سے آگ نے تو نہیں بجھنا تھا، لیکن اپنی ایفرٹ تو کر رہی تھی. تو جو جس سے بن پڑے وہ کرنے کی کوشش کرے. باقی یہ کہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ یہ چونکہ انقلاب اب بحث کافی چل پڑی ہے، تو انقلاب کیا ہوتا ہے، انقلاب کیسے آتا ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا موضوع یہی ہوگا. میں آج کافی آپ کا وقت لیا ہے، پروگرام بھی ہمارا تاخیر سے شروع ہوا، اس دونوں باتوں کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ساری باتیں کرنی ضروری تھی. اور آپ کا شکر گزار اس بات پر کہ آپ نے بڑی نعمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات سنی، تشریف لائے. البتہ یہ گزارش کروں گا کہ اگلی دفعہ آپ ضرور لائیں. یہ میری طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی لائیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انقلاب کیا شے ہوتی ہے. یہاں پہ تو وہ ایک تھیلی کے اندر سے ایک چٹا بٹے کی جگہ دوسرا چٹا بٹا آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی انقلاب آ گیا. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ سوشیالوجی میں انقلاب کس بلا کا نام ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے،
پھر انقلاب آتے کیسے ہیں، اس کی میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلی دفعہ کا موضوع ہوگا. بلکہ ہم اسے زیادہ کمپریہنسو یوں بنا لیتے ہیں کہ ہم چونکہ پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں، محض انقلاب کا خواب نہیں دیکھ رہے، اسلامی انقلاب کا خواب دیکھ رہے ہیں. لہذا پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے کے عنوان کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم